इमरान के जाते ही ब्लैक ज़ीरो तेज़ी से उठा और इसने ड्राइंग रूम में जाकर लिबास बदला और फिर टेलीफोन को ऑटोमेटिक मॉनिटर करने का बटन दबाकर उसने दानिश मंजिल के सुपर हिफाजती निज़ाम का बटन ऑन कर दिया और कार लेकर दानिश मंजिल से बाहर आ गया। इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कोई कैदी जेल की दीवार तोड़कर बाहर निकला हो। वो कार दौड़ाता हुआ सीधा सैटेलाइट टाउन की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्ट में डी सल्वा की रिहाइशगाह का पता देख चुका था। उसने स्याह रंग का चुस्त लिबास पहना हुआ था। ओवरकोट की अंदरूनी जेब में इसका महसूस रिवॉल्वर भी था। सैटेलाइट टाउन में दाखिल होते ही ब्लैक ज़ीरो ने कार एक कैफ़े की पार्किंग में खड़ी की और फिर कार को लॉक करके वो पैदल ही उस तरफ चल पड़ा जिधर डी सल्वा की अजीमशान रिहाइशगाह थी। चेक करने के बाद वो साइड की गली से होता हुआ इमारत की अकबी सिमत में आ गया। इमारत की चार दीवारी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बुलंद थी। यूँ लगता था जैसे ख़ास तौर पर ऊंची दीवार बनाई गई हो। अकबी गली में आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। ब्लैक ज़ीरो ने इधर उधर देखा। वो अंदर जाने के लिए कोई तरीका कार सोच रहा था कि अचानक इसे काफ़ी ऊंचा और घना दरख्त इमारत की अकबी दीवार के कोने के करीब नज़र आ गया। इस दरख्त की एक मोटी सी शाख दीवार के ऊपर झुकी हुई थी। ब्लैक ज़ीरो ने इस दरख्त की मदद से अंदर जाने का प्रोग्राम बना लिया। चुनाचे वो तेज़ी से दरख्त पर चढ़ा और फिर उसकी शाख के आखिरी किनारे की तरफ बढ़ गया, जिसका अख्ताम दीवार के अंदर होता था। अंदर कोठी की अकबी सिमत बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। यूँ लगता था जैसे कोठी खाली हो। अकबी सिमत खिड़कियों के बाहर फौलाद की मजबूत ग्रिल भी नस्ब थी, लेकिन इन ग्रिलों के अंदर भी खिड़कियां बंद नज़र आ रही थीं। ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे रुक कर माहौल का जायज़ा लिया और फिर वो शाख को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे की तरफ झुका और इसके पैर दीवार की सतह पर जम गए। दूसरे लम्हे इसने अपने तवाज़ुन को दुरुस्त किया और फिर दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो पंजों के बल घास पर जा गिरा। इसके गिरने से हल्का सा धमाका हुआ। ब्लैक ज़ीरो नीचे गिरते ही किसी खरगोश की तरह ऊंची बाड़ में छुप कर दबक गया, लेकिन इस धमाके का जब कोई रद्दअमल ना हुआ तो ब्लैक ज़ीरो आहिस्ता से उठा और बाड़ के पीछे से निकलकर तेज कदम उठाता हुआ इमारत की तरफ बढ़ गया। इमारत की अगली साइड में कोई पाइप भी नज़र नहीं आ रहा था जिसकी मदद से वो छत पर जाता और फिर वहां से अंदर उतरता। इसीलिए वो इमारत की साइड से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। साइड से होते हुए वो जैसे ही बरामदे के करीब आया, अचानक एक कुत्ता खौफनाक अंदाज में भौंकता हुआ बरामदे की साइड से आ झपटा। ब्लैक ज़ीरो इस हमले से एक लम्हे के लिए बौखला गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसने इंतहाई फुर्ती से हमलावर कुत्ते को धक्का देकर एक तरफ गिराया। कुत्ता नीचे गिरते ही एक बार फिर उछलकर ब्लैक ज़ीरो पर हमलावर होने लगा, मगर इस बार ब्लैक ज़ीरो हंजर निकाल चुका था। चुनाचे जैसे ही कुत्ता इस पर हमला आवर हुआ, ब्लैक ज़ीरो का हंजर वाला हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और कुत्ता दम से नीचे का जा गिरा। उसकी गर्दन तेज़ धार हंजर के एक ही वार से आधी से ज़्यादा कट चुकी थी और अब इस खौफनाक कुत्ते के हलक से गराहट बुलंद होने लगी थी। खबरदार, हाथ उठा लो। अचानक ब्लैक ज़ीरो के कानों में एक करख्त आवाज़ सुनाई दी और ब्लैक ज़ीरो चौंक कर मुड़ा तो इसने 3 मुसल्लह अफराद को बरामदे से निकलकर अपने गिर्द फैलते हुए देखा। उनके हाथों में स्टीन गनें थीं और जाहिर है इनका रुख ब्लैक ज़ीरो की तरफ ही होना था। ब्लैक ज़ीरो ने एक तवील सांस लेते हुए दोनों हाथ उठा लिए। कुत्ते के इस अचानक हमले ने तमाम प्रोग्राम दरम बरम कर दिया था। अगर इससे पहले ही कुत्ते के मुतल्लिक अंदाज़ा हो जाता तो वो इससे निमटने की कोई और तरकीब सोचता, लेकिन अब बहरहाल वो फंस गया था। मिस्टर डी सल्वा, इससे मुझे मिलना है। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ उठाते हुए अपने आप को संभाल कर कहा। बड़ा अच्छा तरीका है किसी से मिलने का, एक आदमी ने तंजिया लहजे में कहा और फिर वो ब्लैक ज़ीरो की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। ब्लैक ज़ीरो के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि वो यहीं इसे ढेर कर दे, लेकिन फिर इसने इरादा बदल दिया क्योंकि वो डी सल्वा के सामने जाना चाहता था ताकि सही सूरत-ए-हाल का कुछ तो अंदाज़ा हो सके। तलाशी लेने वाले ने इसके कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। सुनो, मैं एक खुफिया पैगाम लेकर आया हूँ, आप लोग मुझे डी सल्वा से मिला दें। ब्लैक ने हाथुल वसा लहजे में इत्मीनान पैदा करते हुए कहा। अभी मिलवा देते हैं, तुम फिक्र न करो। उसी आदमी ने जिसने पहले बात की थी तल्ख लहजे में कहा और वो फिर ब्लैक ज़ीरो के हमरा लेकर बरामदे में से होते हुए एक बड़े कमरे में ले आया। दीवार की तरफ मुंह कर लो, मुसल्लह आदमी ने ब्लैक ज़ीरो को हुक्म दिया और ब्लैक ज़ीरो खामोशी से दीवार की तरफ मुड़ गया। दूसरे लम्हे उसके दोनों हाथ पुश्त की तरफ करके उन्हें किसी चीज़ से बांध दिया गया और इसके बाद उन्होंने ब्लैक ज़ीरो को बाजू से पकड़कर आगे लगाया और उसे एक सोफे पर धकेल दिया
اور پھر 2 مسلح افراد تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے، البتہ ایک اسٹین گن بردار وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر ایک قیمتی سوٹ موجود تھا۔ وہ چند لمحے غور سے بلیک زیرو کو دیکھتا رہا اور پھر سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام ڈی سلوا ہے، آنے والے نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ مسٹر ڈی سلوا، آپ پلیز اپنے آدمیوں کو باہر بھیج دیں، میں نے ایک خفیہ پیغام دینا ہے، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی تلاشی لے لی ہے اور باہر بھی چیک کر لیا ہے، اس کا کوئی ساتھی تو موجود نہیں ہے، ڈی سلوا نے اسٹین گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، چیک کر لیا ہے، مطمئن رہیں، اس آدمی نے جواب دیا اور ڈی سلوا نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور سنو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، میری نظریں 7 پردوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں جان لیتی ہیں، ڈی سلوا نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ مسٹر ڈی سلوا، میرا تعلق ریڈ لائن سے ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ریڈ لائن؟ وہ کیا ہے؟ ڈی سلوا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیفینس لیبارٹری 3 کا حوالہ شناخت کے لیے کافی ہوگا، ہم آپ سے سودا کرنا چاہتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جان بوجھ کر لیبارٹری کا نام لیا اور اس کی توقع کے مطابق اس نے ڈی سلوا کو ڈیفینس لیبارٹری 3 کے الفاظ پر واضح طور پر چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میرا کسی ڈیفینس لیبارٹری سے کیا تعلق؟ ڈی سلوا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ سوچ لیجئے، ریڈ لائن کو اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل ہیں، ہمارا کام یہی ہے، اگر آپ ہماری خاموشی کی قیمت ادا کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ دوسری صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ بلیک زیرو نے بات کو گول مول رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے، کیا تم پاگل ہو؟ ڈی سلوا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک صوفوں کے درمیان رکھی ہوئی چھوٹی سی میز فضا میں اٹھی اور ایک دھماکے سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ڈی سلوا کی کھوپڑی سے جا ٹکرائی۔ بلیک زیرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں پیروں کی مدد سے میز کو اچھال دیا تھا۔ ڈی سلوا اس اچانک ضرب سے لڑکھڑا کر نیچے تو گرا، لیکن بلیک زیرو اچھل کر اس کے اوپر جا گرا۔ ڈی سلوا نے سنبھل کر اسے ایک طرف دھکیلنا چاہا، لیکن بلیک زیرو نے داؤ ہی دوسرا کھیلا۔ وہ اس کو اوپر گرتے ہی تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں ڈی سلوا کی گردن کے گرد کینچی کی طرح جم گئی تھیں اور ساتھ ہی بلیک زیرو نے اپنے جسم کو کمانی کی طرح فرش سے اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی محسوس انداز میں کلا بازی کھا گیا۔ ڈی سلوا کے حلق سے ہلکی سی چینک نکلی اور وہ ہاتھ جو اپنی گردن چھڑانے کے لیے بلیک زیرو کی ٹانگوں پر جمے ہوئے تھے یک لخت ڈھیلے ہو گئے اور قالین پر پڑے رہ گئے۔ گردن کو ملنے والے محسوس انداز کے جھٹکے نے اس کے جسم کو وقتی طور پر بحیث کر دیا تھا۔ بلیک زیرو اس کے بحیث ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جھکائے اور پھر کسی بازیگر کی طرح اس کی دونوں ٹانگیں اس کے بازوؤں کے اندر ہو کر فرش پر جمی اور اب اس کی پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف آ گئے اور اس کے بازو مڑ گئے تھے اور اسے بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایسا کرنا ضروری تھا۔ بازو سامنے آتے ہی بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے شیشے کی ناب والی بڑی سینٹرل ٹیبل کے کنارے سے اس رسی کو رگڑنا شروع کر دیا جس سے اس کی کلائیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے بڑی پھرتی سے یہ باقی کام کیا تھا اور رسیاں اتار کر ایک طرف پھینک دی تھی اور پھر سب سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے چٹکنی لگا دی تھی، کیونکہ اسے یہی خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی مسلح شخص اندر آ سکتا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ قالین پر پڑے ہوئے ڈی سلوا کی طرف بڑھا۔ ڈی سلوا کی آنکھوں میں ہلکی سی لرزش نمایاں ہونے لگی تھی، اس کی وقتی بحیثی اب ختم ہونے لگی تھی۔ بلیک زیرو نے اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور پھر اس کی جیبوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے ڈی سلوا کے جسم میں حرکت ہوئی تو بلیک زیرو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ڈی سلوا کنپٹی پر پٹاخا سا چھوڑا اور وہ ایک بار پھر بحیث و حرکت ہو گیا۔ اس بار وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو نے تیزی سے اس کی تلاشی لی اور چند لمحوں بعد اس نے ایک چھوٹی سی جیب میں سے ایک کارڈ باہر نکال لیا۔ کارڈ پر بنی ہوئی تصویر دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ ایسی تصویر اس نے مجرموں کے ریکارڈ میں دیکھی ضرور تھی، لیکن اس وقت اسے یاد نہ آ رہا تھا کہ یہ تصویر کسی مجرم یا مجرم تنظیم سے متعلق ہے۔ اس نے جلدی سے کارڈ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کارڈ کے علاوہ اسے اور کوئی چیز ڈی سلوا کی جیبوں میں موجود نہ تھی۔ اب بلیک زیرو سوچنے لگا کہ وہاں سے کیسے نکلا جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈی سلوا کو یہاں سے اغوا کر کے دانش منزل لے جایا جائے
اور پھر وہاں اس سے سب کچھ اگلوا لے گا، لیکن اسے معلوم تھا کہ باہر مسلح افراد موجود ہیں۔ وہ چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی چٹکنی کھولی۔ بس اسی لمحے دروازے کی دوسری طرف سے کسی کی آواز سنائی دی۔ شاید چٹکنی کھولنے کی آواز باہر موجود کسی فرد کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ شاید دروازے کے بالکل قریب ہی موجود تھا۔ اندر آ جاؤ، بلیک زیرو نے ڈی سلوا کا لہجہ بناتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک سٹین گن بردار تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر دوسرے لمحے جیسے اڑتا ہوا سامنے والے صوفے پر جا گرا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن بلیک زیرو کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تھی۔ بلیک زیرو نے انتہائی پھرتی سے نہ صرف اس کی سٹین گن پر ہاتھ ڈالا تھا بلکہ گھٹنے کی ضرب لگا کر اسے صوفے پر اچھال دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ صوفے پر گرتے ہی وہ آدمی تیزی سے پلٹا، لیکن بلیک زیرو کے ہاتھ میں سٹین گن دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، بلیک زیرو نے گرراتے ہوئے کہا، اور اس کے دونوں ہاتھ یوں سر سے بلند ہو گئے جیسے وہ پیدا ہی اس حکم کی تعمیل کے لیے ہوا ہو۔ مڑ جاؤ، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر وہ جیسے ہی مڑا بلیک زیرو نے گن کو اچھالا اور دوسرے لمحے گن لاٹھی کی طرح اس آدمی کے سر کی طرف بڑھی، لیکن وہ آدمی توقع سے بھی زیادہ چست نکلا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور جیسے ہی بلیک زیرو کا نشانہ خطا ہوا وہ پلٹ کر بلیک زیرو پر آ پڑا۔ دھکا لگنے سے گن بلیک زیرو کے ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر صوفے پر گرے اور پھر وہاں سے پھسل کر نیچے قالین پر آ گئے۔ لیکن اس بار بلیک زیرو کی پھرتی کام آئی اور نیچے گرتے ہی اس نے اس آدمی کو ہوا میں اچھال دیا، اور پھر جیسے ہی وہ اچھل کر واپس قالین کی طرف آیا، بلیک زیرو تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ اس آدمی کے نیچے گرتے ہی بلیک زیرو ایک بار پھر پلٹا اور اس بار وہ اس آدمی کے اوپر آ گیا۔ اس آدمی نے بھی بلیک زیرو کو داؤ ڈالا، لیکن وہ اس کی کوشش ناکام رہی۔ لیکن بلیک زیرو کا جسم تیزی سے سمٹا اور دوسرے ہی لمحے اس کا گھٹنا پوری قوت سے اس آدمی کی تھوڑی پر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی کنپٹی پر پٹاخا سا چھوٹ گیا اور اس آدمی نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ بلیک زیرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر سب سے پہلے سٹین گن پر قبضہ کیا، لیکن اب وہ اپنا فیصلہ بدل چکا تھا کہ وہ ڈی سلوا کو اپنے ہمراہ لے جائے گا۔ چنانچہ سٹین گن کو سنبھالے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اسے برآمدے میں دو مسلح افراد کھڑے نظر آئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور شاید یہ باتیں بلیک زیرو کے متعلق ہی تھیں، کیونکہ وہ بار بار اسی کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلیک زیرو چند لمحے خاموشی سے جھری میں دیکھتا رہا اور پھر وہ واپس مڑا اور اس نے بے ہوش پڑے ہوئے سٹین گن بردار کو اٹھا کر اپنے سینے کے سامنے رکھا، ایک ہاتھ اسے سنبھالا اور اسے اٹھائے واپس دروازے کی طرف آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اس آدمی کو اٹھائے باہر آ گیا۔ برآمدے میں موجود دونوں مسلح افراد بجلی کی سی تیزی سے سیدھے ہوئے، لیکن اپنے ساتھی کو سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے اور اسی لمحے بلیک زیرو نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جھٹکا دے کر ان دونوں کی طرف اس کو اچھال دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگایا اور بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا برآمدے سے نکل کر عمارت کی سائڈ میں بھاگا، لیکن آگے جانے کے بجائے وہ سائڈ میں بنے ہوئے ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دونوں مسلح افراد دوڑتے ہوئے سائڈ پر آ گئے۔ بلیک زیرو چونکہ آڑ میں تھا، اسی لیے وہ تیزی سے سائڈ سے مڑ کر پچھلی طرف کو بھاگتا چلے گئے۔ بلیک زیرو ان کی سائڈ سے مڑتے ہی تیزی سے سامنے پھاٹک کی طرف دوڑا۔ وہ درمیانی سڑک کی سائڈ میں موجود اونچی باڑ کی آڑ لے کر بھاگ رہا تھا۔ پھاٹک کے قریب پہنچتے ہی اس نے ان دونوں افراد کو تیزی سے واپس آتے دیکھا تو اس بار پیچھے دبک گئے۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے برآمدے کی سائڈ میں رکے اور پھر دوڑتے ہوئے برآمدے میں چڑھ کر اس کمرے میں گھس گئے جہاں سے بلیک زیرو نکلا تھا۔ ان کے اندر جاتے ہی بلیک زیرو اپنی جگہ سے نکلا اور پھر چند ہی چھلانگوں میں پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ کھڑکی کھول کر پھاٹک سے باہر آ گیا۔ سٹین گن اس نے باڑ میں ہی چھوڑ دی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ جلدی سے سڑک کراس کر کے سامنے والی گلی میں گھستا چلا گیا اور پھر مختلف گلیوں سے گزر کر وہ تھوڑی ہی دیر بعد اپنی کار تک پہنچ گیا اور پھر چند لمحوں میں اس کی کار واپس دانش منزل کی طرف اڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اس مشن میں پوری طرح مطمئن تھا۔ وہ چاہتا تو سٹین گن ان تینوں سے مسلح افراد کا خاتمہ کر کے ڈی سلوا کو اپنے ہمراہ لے جا سکتا تھا، لیکن ایک تو بغیر کسی وجہ کے وہ کسی کا خون بہانا گناہ سمجھتا تھا اور دوسرا
وہ डी سلوا کو اغوا کر کے لے جاتا تو اس کے پس منظر میں لوگ چوکنے ہو جاتے۔ اب وہ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ریڈ لائن کون ہے، اور بوکھلاہٹ میں کچھ کریں گے تو ان کے لیے پھندا بن جائے گا۔ دانش منزل میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ٹیلی فون کے ساتھ منسلک آٹو ٹیپ آن کیا تاکہ اگر اس کی عدم موجودگی میں کوئی کال آئی ہو تو اسے سن لے۔ ٹیپ آن ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیغام ٹیپ کرایا کہ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مارٹن کی ماں کی رہائش گاہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ ہمسائیوں کے مطابق اس کی ماں اور ڈاکٹر مارٹن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور ان کے چند رشتہ دار ان سے ملنے اس وقت آئے ہوئے تھے جو انہیں وہاں سے اسپتال لے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ جولیا نے ان کے کمروں کی تلاشی بھی لی تھی۔ وہ سینٹرل انٹیلیجنس آفیسر بن کر وہاں گئی تھی، لیکن اس کی رپورٹ کے مطابق کمرے میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس پر شک کیا جا سکے۔ اس پیغام کے بعد سفتر کا پیغام بھی موجود تھا۔ سفتر نے بتایا تھا کہ ڈی سلوا منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہے اور اس نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے جو 10-12 مقامی گنڈوں پر مشتمل ہے۔ اس کو ڈی سلوا گروپ کہا جاتا ہے، لیکن یہ گروپ عام قسم کے جرائم تک ہی محدود ہے۔ سفتر نے گروپ کے چند افراد کو بھی شناخت کر لیا تھا۔ پوچھا تھا کہ اگر ایگزیکٹو چاہے تو وہ ان میں سے کسی کو پکڑ کر مزید معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے پیغامات ختم ہوتے ہی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیپ بند کیا اور اس کے بعد اس نے ٹیپ کا سلسلہ ٹیلی فون سے منقطع کر دیا تاکہ اب اگر کوئی کال آئے تو وہ براہ راست اسے اٹینڈ کرے۔ بلیک زیرو نے جیب سے وہ کارڈ نکالا اور چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کارڈ پر بنی ہوئی تصویر کی مدد سے وہ اس تنظیم کا پتہ نشان معلوم کر سکے جس کا نشان اس کارڈ پر بنا ہوا تھا۔ برونو بستر پر لیٹ تو گیا تھا لیکن اس کے اندر موجود بے چینی ختم نہ ہوئی تھی۔ اس کے اعصاب پر عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی خاص واقعہ پیش آ چکا ہے جس کا اسے شعور نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر تو پڑا سوچتا رہا، پھر ایک لمحے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اچانک ایک خیال آ گیا، ایک ایسا خیال جس کے تحت اس کے ذہن میں بچھو کی طرح ڈنگ مارا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھا جس میں اس نے اسٹین گن رکھی تھی، لیکن الماری کھولتے ہی وہ یوں اچھلا جیسے اس پر حیرت کا پورا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر الماری کے اندر بنے ہوئے خانوں کو دیکھ رہا تھا۔ الماری کے خانے بانجھ عورت کی گود کی طرح خالی تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے خانے میں اسٹین گن رکھی تھی۔ برونو چند لمحے حیرت بھرے انداز میں خالی خانوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک دھماکے سے الماری بند کی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا چہرہ کھائے ہوئے سام کی طرح بگڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے چوٹ ہو گئی ہے۔ پہلے بھی اسے خیال آیا تھا کہ بلیو کیپسول لیتے وقت ڈی سلوا کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری تھی جیسے اس نے کوئی بڑا میدان مار لیا ہو، لیکن اس وقت ذہنی طور پر الجھن کی وجہ سے برونو نے اس پر توجہ نہ دی تھی، لیکن اب اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ برونو راہداری میں بھاگتا گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ جس جگہ اس لفٹ نما کمرے کا دروازہ تھا جہاں سے وہ ڈی سلوا کے ساتھ راہداری میں آیا تھا، اب وہاں سپاٹ اور سنگین دیوار تھی۔ برونو نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کہیں کوئی بٹن نظر آ جائے، لیکن دیوار ٹھوس تھی۔ برونو ہونٹ بھینچتا ہوا واپس مڑا اور دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس، ریسیور اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی۔ ڈی سلوا سے بات کراؤ، میں برونو بول رہا ہوں۔ برونو نے اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے کہا، سوری سر، باز ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں کہہ رہا ہوں فوراً اس سے بات کراؤ۔ برونو نے اس بار چینکتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ برونو نے بڑے غصیلے انداز میں ریسیور کریڈل پھینک دیا۔ اسے بڑی چالاکی سے قید کر دیا گیا تھا اور اس کی اسٹین گن بھی غائب کر دی گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ الماری کے تختے دوسری طرف سے گھمائے جا سکتے ہوں گے، اور یہ خیال آتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف کوئی کمرہ تھا۔ وہ تیزی سے واپس الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری کے پٹ کھولے۔ خانے بدستور خالی تھے۔ اس نے خانوں کی پچھلی دیوار کو کھٹکایا تو چونک پڑا۔ دیوار اس انداز میں بنائی گئی تھی جیسے اینٹوں کی ہو، لیکن کھٹکانے سے معلوم ہوا کہ وہ لکڑی کی بنائی ہوئی تھی، البتہ اس پر پینٹ اس انداز میں کیا گیا تھا کہ وہ دیوار دکھائی دے۔ برونو نے جھنجھلا کر پوری قوت سے پچھلی دیوار پر مکہ سمارنے شروع کر دیے، اور چند ہی مکوں کے بعد اس نے لکڑی کی بنی ہوئی پچھلی دیوار کے پرزے اڑا دیے۔ اس کے بعد اس نے درمیانی خانوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اتنا خلا بنا چکا تھا جس میں سے سمٹ کر وہ دوسری طرف نکل سکتا تھا۔ چنانچہ وہ الماری میں داخل ہوا اور پھر اس نے رینگتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔
और थोड़ी देर बाद वो इसे क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गया। ये एक और कमरा था जो दफ्तर के अंदाज में सजाया हुआ था। सामने मेज़ पर एक बड़ा सा ट्रांसमीटर में मौजूद था। ये ट्रांसमीटर उसी साथ का था जैसे ट्रांसमीटर से डी सिल्वा ने चीफ बास से बात कराई थी। उसने तेज़ी से इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। सीटी की आवाज़ के बाद पानी की लहरों की आवाज़ बुलंद हुई और फिर वही मशीनी आवाज़ बरामद हुई। हेलो जगरफाल, हेडक्वार्टर आवर। रोबोट जैसी आवाज़ बरामद हुई। हेलो ब्रोनू, स्पेशल कॉलिंग चीफ बास आवर। ब्रोनू ने तेज लहजे में कहा। यस, वेट फॉर फ्यू सेकंड आवर। दूसरी तरफ से किसी मशीनी आवाज़ ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हों बाद खामोशी के बाद एक भारी आवाज़ गूंजी। यस, चीफ बास स्पीकिंग आवर। बोलने वाले का लहजा बेहद कराह था। चीफ बास, मैं ब्रोनू बोल रहा हूँ, ब्रोनू ने कहा। ब्रोनू, तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम कहाँ गायब हो गए थे? पूरा हेडक्वार्टर तुम्हारी तरफ से परेशान है। हमें ये रिपोर्ट तो मिल चुकी है कि तुम ब्लू कैप्सूल ले उड़े हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी तरफ से कोई इतला नहीं। ओवर। चीफ बास ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब का हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।